अगर मेल होंगे तो मैं बैक स्टेज करूँगा। तालात जहाँ, तलत जहां। तलत जहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरा मसला थोड़ा सा अलग है। मैं ज़हनी बहुत डिप्रेशन में रह रही हूँ। मैं करीब 6 महीने से मेडिसिन भी ले रही हूँ। मैं ओसीडी की पेशेंट डॉक्टर कहते हैं हूँ। मुझे मतलब बहुत ज्यादा वहम होता है हर वक्त, और ज्यादातर मेरे वहम मेरे शौहर को लेके कभी तलाक का हो जाएगा, कभी शिर्क का हो जाएगा, कभी कुफर का हो जाएगा, ऐसे होते हैं। मैं इतनी ज्यादा ज़हनी अजियत में हूँ कि मुझे एक एक कदम चलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, मैंने किसी को गलत तो नहीं बता दिया। ऐसे मुझे हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं इसका क्या हल है। और एक ये है मुफ्ती साहब की, मतलब ऐसे मैं अपने शौहर से कोई बात कहती हूँ कि जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि मैंने तुम्हें, जाओ तुम चली जाओ या ऐसे, तो मुझे वहम हो जाता है कहीं उन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं तलाक की नियत से तो नहीं कह दिए। और फिर उसके बाद से मैं उनसे पूछूंगी कि आपने किस लिए कहा, तो वो थोड़ा झुझलाते हैं, कहेंगे कि तुम बार बार यही बात पूछती हो, और कहेंगे अच्छा, कि ये मेरे बताएं दिल में। कि आपका इलाज चल रहा है? जी जी, मेडिसिन ले रही हूँ मैं। आप मेडिसिन और ले रही हैं, मुझे तो बार बार उससे बस यही होता है। उससे कुछ फर्क पड़ा? जी जी, कुछ हद तक हुआ, लेकिन वही होता है, मुझे कभी कभी रहते रहते एकदम से आएगी। अब जैसे यूट्यूब पे कोई मैंने शॉर्ट वीडियो देख ली, तो उसमें देख लिया कि शौहर ऐसे कहते तो तलाक हो जाएगी, तो अब मुझे लगेगा कहीं उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं, एक बार वो ऐसे कह रहे थे तो कहीं मेरे साथ हो, मतलब निगेटिव ही चले, रहता है मेरे अंदर। मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ आपको। सर एक क्वेश्चन, एक जी, मसला मेरा ये है कि जैसे मुझे कसम का बहुत ज्यादा होता है कि मैं अपने शौहर को कहती हूँ आइंदा नहीं पूछूंगी, और फिर मैं पूछ देती हूँ कि अब मुझे ये लगता है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कह देती हूँ या इंशाअल्लाह कहती हूँ, क्या कहती हूँ कुछ समझ नहीं आती है। अब वही होता है कि कसम का कफारा मैं कैसे दूं, मुझे मालूम ही नहीं कि कितनी कसम खाई है, क्या है कुछ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर कोई कफारा वफारा नहीं है, ये एक मरज है। दूसरी बात ये है कि आपको जो यानी ये ओसीडी की वजह से जो आपकी कैफियत होती है, ये उस वक्त होती है जब आप सोशल मीडिया के ऊपर वक्त गुजारती हैं। ठीक है, तो कोई वीडियो आ गई, कोई आपने ड्रामा देख लिया टीवी के ऊपर, जो भी है, आपको इन चीजों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। जो भी सोर्स ऑफ डाउट है, आपको उससे खत्म, अपने आप को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। तीसरी बात, आपके ये जो मसला है, इसका ताल्लुक दीन से ज्यादा साइकोलॉजी से है, यानी डॉक्टर से है, फिजिशियन से है। तो आपको एक साइकाइट्रिस्ट के पास, अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तो उससे किसी बेहतर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, और वहां उसका इलाज होगा। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि दो तरह के इलाज होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, और दूसरा इलाज होता है किसी बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए। प्रिवेंटिव जो इलाज है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, वो है, वो दीन आपको बता सकता है कि आप दीन पर चलें, अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम पढ़ें, ये प्रिवेंटिव है। आप जी, सल्लल्लाहु अलैहि जितना मैं वसल्लम, ये सुन लीजिए, करने की सुन लीजिए कोशिश। मेरी बात, मैं कंप्लीट कर लूं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। मसलन हदीसों में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आखिरी 2 सूरतें पढ़ने की तलकीन की है, मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये एक प्रिवेंटिव क्योर है कि ये पढ़ते रहो तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ हो जाए और शदीद हो जाए, तो फिर जरूरी नहीं है कि कुरान की वो आयतें उसी तरतीब से पढ़ेंगी तो आपको फायदा भी हो जाएगा। जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक स्टेप फर्दर जाना पड़ता है। वो स्टेप फर्दर आप ले चुकी हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास आप जा चुकी हैं, आप उसको उसका इलाज करती रहें, उससे किसी बेहतर डॉक्टर के पास चली जाएं अगर वहां फायदा नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप साथ में कुरान करीम से अपना नाता जोड़ें, और ये जो यूट्यूब वगैरह है इसको फौरन छोड़ दें, अपने फोन से डिलीट कर दें, स्मार्टफोन खत्म कर दें। ये बुनियादी तौर पर हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको मशवरा न दिया हो, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं दे रहा हूं। ये चीजें डाउट का सोर्स है। जी सर, मुझे यही कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा जो ये डाउट्स आती हैं ना, तो ये फिर मुझे ये लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, तो मैं जहन्नुम में जाऊंगी, अल्लाह पाक मुझसे राजी हैं या नहीं। और सबसे ज्यादा मुझे मेरे और मेरे शौहर के रिश्ते शिर्क और कुफ्र इसी के आते हैं, बात बात में आते हैं। तो मैं क्या करूँ, इसका क्या ऑप्शन है? उसका कोई नहीं, आप सोचें कि जन्नत मेरे लिए पक्की हो चुकी, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है सिवाय आपके डाउट से। न जन्नत जहन्नम बनेगी, न जहन्नम जन्नत। ठीक है, अगर आपको कुफर और शिर्क का डाउट आ रहा है कि कहीं ये कुफर ना हो जाए, कहीं शिर्क ना हो जाए, इसका मतलब ये कि आप कुफर और शिर्क को गलत समझती हैं, तो आपसे बढ़कर तो ईमान किसका होगा? मजबूत तो ईमान आप ही का है। तो आप इस चीज को सोचें। जी थैंक यू, बहुत बहुत चल, शुक्रिया। चल ठीक है, शुक्रिया आपका। अब हम चल रहे हैं, हमारे साथ हैं स्केप्टिक पठान। स्केप्टिक पठान, जी भाई। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम।
علیہ السلام. کیسے جی مفتی صاحب؟ اسکیپٹسزم کیوں آ گیا؟ دو تین چیزیں ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. ایک تو قرآن کی حفاظت پہ ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا سورس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں کی میموریز جو تھیں وہ بہت تیز تھیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ صحابی نے وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، مجھے ایگزیکٹ نمبر تو اس کا نہیں یاد، لیکن میں بتاؤں گا تو ہم شور آپ کو یاد آ جائے گی، جس میں وہ صحابی بتاتے ہیں واقعہ کرتاس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں 3 چیزیں جو ہیں ان کی نصیحت کی. ایک مشرکین کو مدینے کی جو حدود ہے وہاں سے نکال دیں، پھر کچھ لوگ آئیں گے ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے رسول اللہ کرتے تھے، اور تیسری چیز جو ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں بھول گیا. ٹھیک ہے، پھر ہمیں رسول اللہ سے بھی اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں اور وہ صحیح حدیثیں، غامدی صاحب بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان تھے اس لیے وہ بھول جاتے تھے کہ وہ مسجد میں مجھے نہیں پتا کہ میں ٹھیک کوٹ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، لیکن وہ کچھ اس طرح سین تھا کہ وہ مسجد میں آئے اور ایک صحابی جو ہے وہ قرآن کی کوئی تلاوت کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ او اچھا کیا تم نے، مجھے یہ آیتیں تمہارے سے یاد آئی ہیں. تو جب ہمیں اس طرح کی حدیثیں بھی مل رہی ہیں جس میں صحابی حدیث بھی بھول رہا ہے، چیزیں بھی بھول رہا ہے، پھر رسول اللہ خود بھی بھول رہے ہیں، پھر ہم اس چیز پہ کیسے خود کو ایگری کریں کہ قرآن جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ سینہ بسینہ ہی ٹرانسفر ہوا ہے. اور ایک طرف دین ہمیں کہتا ہے کہ جب معاملات کرو تو لکھت پڑھت کر لو، وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا 4-5 لوگوں کو بلاؤ، سارے آپس میں یاد کر لو معاملہ. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ پہلا سوال ہے اور میں اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ قرآن کی حفاظت کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ میموری ہے، یعنی یادداشت. غلطی یہاں سے شروع ہوئی، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ لکھنا بھی ہے، اور قرآن کریم کی کتابت کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع تھا. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 45 سے زیادہ آپ کے کاتب تھے، کاتبین وحی، اسکرائبز جس کو بولتے ہیں، ان کے سب کے نام محفوظ ہیں کون کون تھے جو قرآن کی آیت لکھتے تھے. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، بعد میں آگے چل کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ سارے کے سارے کاتبین وحی تھے. تو اگر صرف قرآن کو یاد کر کے محفوظ کیا جا رہا تھا تو پھر یہ کیا لکھ رہے تھے بھائی، ہے نا؟ ایک بات. دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ صحابہ کرام کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولا کرتے تھے، اور آپ نے اس خاص حدیث کا حوالہ دیا، اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے نہیں آئی کہ آپ نے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ آپ نے کسی ویڈیو میں جو کسی اورینٹلسٹ سے متاثر ہو کر کسی ملحد نے اسلام کے خلاف بنائی ہوگی، آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو لگا کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے. تو جبکہ میں آپ کو ایک سیناریو دیتا ہوں. مان لیجئے میں آپ کو کہوں کہ یار وہ فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا، یا کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہو مثلا، ہے نا، کوئی بات ہو، اور آپ یہ کہیں کہ اس بات کی وجہ سے مجھے فلاں بات یاد آ گئی، اس بات کی وجہ سے مجھے فلاں بات یاد آ گئی جو آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ بات بھولے نہیں تھے، بس ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کے حافظے سے وہ فائل نکلی اور آپ کے ذہن کے اسکرین کے اوپر وہ بات نمودار ہو گئی، آپ بھولے کبھی نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے اور وہ صحابی قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے تھے، تو ان کی اس تلاوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی وہ آیت آ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیت بھول گئے تھے. بھولنے میں اور یاد آ جانے میں کہ بھائی یہ آیت، یہ واقعہ یاد آ گیا، یہ واقعہ میرے سامنے آ گیا ذہن میں، زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ بھولتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ چیز واپس آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا واقعہ قرطاس میں صحابی نے کہا کہ میں تیسری چیز بھول گیا. بالکل اس بات کا امکان ہے کہ کوئی ایک صحابی کسی ایک بات کو بھول جائے، لیکن قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ تواتر کے ساتھ، یعنی میس ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. کسی ایک صحابی کے پاس پورا قرآن نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ 8-10 صحابی بس انہوں نے پورا قرآن یاد کر رکھا ہے. تو ہاں بالکل امکان ہے کہ وہ کچھ بھول جاتے، لیکن اگر آپ قرآن کریم کی جو کمپائلیشن ہے اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب پہلی مرتبہ قرآن کا کمپائل ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اعلان ہوا کہ بھائی جو کچھ تمہارے پاس لکھا ہوا ہے وہ سب لے کر آؤ، تو کوئی پارچمنٹ کوئی کچھ لے کر آیا، تو ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آنے ہیں، اور یہ دو گواہ وہ ہوں گے کہ جو اس بات پر گواہی دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھوا کر اس بندے کو دی تھی. اور پھر اس زمانے میں قرآن کریم کے ایک نہیں 10 بلکہ ہزاروں حفاظ موجود تھے. حضرت عمر خود حافظ، حضرت عثمان حافظ، حضرت ابوبکر حافظ، زید بن ثابت حافظ، یہ سارے کے سارے حفاظ تھے جنہیں پورا کا پورا قرآن یاد تھا. ابن عباس حافظ، ابن عمر حافظ، یہ سب حفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک صحابی لکھی ہوئی آیت لے کر آ رہا ہے، اس پر 2 گواہ لے کر آ رہا ہے کہ یہ آیت مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دی تھی.
تو قرآن کریم تو اس طریقے سے جمع ہوا ہے نا, تو اس میں بھولنے کا, ایک آدمی اگر بھولنے کی اس کو کچھ ہو بھی کہ کبھی چیزیں بھول جاتا ہو, اب وہ پاسبلٹی ختم ہو گئی, ایک بھول سکتا ہے لیکن پوری کمیونٹی تو نہیں بھول سکتی. جی آپ نے ذکر کیا ہے کہ 45 سے زیادہ جو کاتب وحی تھے, یعنی جب بھی وحی رسول اللہ پہ نازل ہوتی تھی تو وہ اس کو لکھا کرتے تھے, لیکن آج 45 کے 45 نہیں, 45 کے 45 نہیں لکھا کرتے تھے, جو میسر اور اویلیبل ہوتا تھا وہ لکھتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کا کچھ حصہ ایک نے لکھا ہوگا, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, اس طرح ٹوٹل 45 لوگ ہم اس طرح کر لیتے ہیں, لیکن ان میں سے آج ہمیں ایک بھی نہیں ملتا. کیا مطلب؟ مطلب حضرت عثمان نے جو, میں نے آپ کی ہی ویڈیو دیکھی تھی کہ انہوں نے 5 ڈفرینٹ ملکوں میں قرآن پاک کے وہ بھیجے تھے, نہ ہمیں وہ حضرت عثمان کے وہ ملتے ہیں. اس سے پہلے حضرت حفصہ کا ایک ورژن تھا, وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. حضرت ابو بکر کے پاس بھی کچھ پڑا ہوگا, وہ بھی نہیں ملتا ہمیں. جو اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا تھا وہ بھی نہیں ملتا ہمیں, کپڑوں پہ لکھا تھا وہ بھی نہیں ملتا, کھالوں پہ لکھا تھا, ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. اوکے, یہ ملنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سینہ بہ سینہ ٹرانسفر نہیں ہے, وہ لکھا بھی گیا صاحب. تو اس لکھے کی کاپی بھی تو ہوئی نا, یعنی ہمارے پاس جو اس وقت پرانے سے پرانا جو مینuscript ہے, ہم تو خود, یہ تو ہماری دیانتداری کی دلیل ہے کہ ہم ٹاپ کاپی کی جو مینuscript ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ تابعین کے زمانے کا ہے. ایجپٹ کے اندر مسجد حسین میں جو مینuscript رکھا ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تابعین کے دور کا ہے. تاجکستان کے مینuscript کو, عراق کے مینuscript کو, جتنے بھی مینuscript اولڈسٹ ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعین کے زمانے کا ہے, سوائے ایک مینuscript کے جو برمنگم لائبریری سے ابھی چند سال پہلے نکلا ہے. اس کی چند صورتیں ملی ہیں اور اس کی جو کاربن ڈیٹنگ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا تو کم سے کم ہے ہی, اس سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے موجودہ قرآن سے. تو what I'm trying to say کہ کسی ایک پورے مینuscript کا, مثلا اگر کوئی پارچمنٹ اس وقت ملتا اس زمانے کا, تو وہ ایک ہی آیت ہوتی نا, وہ 4 آیتیں ہوتی, وہ 10 آیتیں ہوتی, اسی طرح کی 10 15 20 آیتیں, بلکہ ایک سورہ مریم ہے غالباً جو برمنگم لائبریری کا جو مینuscript ہے اس میں سورہ مریم ہے, اور سورہ کہف کے کچھ حصے وہ ملا ہے. آپ نے اس کو مان لیا؟ نہیں, ڈینیل بروبکر کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتا ہوں, آپ بولیں. اچھا, اس نے یہ جتنے مینuscripts ہیں نا, اس نے اس پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تھا, جس میں وہ اس میں جتنے ایڈیشنل ورڈز ہیں نا, فار ایگزامپل کہیں پہ عبد لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک مینuscript, پھر چھوٹا کر کے اگر کسی نے اللہ لکھا اور عبداللہ جی نہیں, اس نے صرف اور صرف صنعاء مینuscript کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے, باقی سارے اس پر نہیں کی ہے, صرف صنعاء مینuscript کے اوپر اس نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو ہمیں دو وہ ہاں, تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ صنعاء مینuscript ہمارے نزدیک اس لائق ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو آگے بنا کے کہ بھائی دیکھو ہمیں تو مینuscript مل گیا. آپ کو پتا ہے, آپ یقیناً پاکستان کے کسی علاقے میں رہتے ہوں گے, چونکہ آپ ایک مسلم علاقے میں رہتے ہیں, کسی قریبی پرانی مسجد کے مینار میں کبھی گئے ہیں؟ اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا, مسجد جانا ہو جاتا ہے لیکن کبھی جائیے پرانی مسجد کے مینار میں, ٹھیک ہے. میں اپنے بچپن ہی کا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے شہر کی جو جامع مسجد ہے اس کے مینار میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے سپارے پھٹے ہوئے جو بچے پھاڑ وار دیا کرتے تھے وہ وہاں رکھے ہوتے تھے, اس کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی, وہاں ڈال دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اسی پی ایچ ڈی کا جو جواب دیا گیا تھیسس کا وہ یہ کہ یہ دراصل صنعاء میں جو جامع مسجد ہے اس کے مینار سے یہ الگ الگ حصے ملے, کوئی کہیں سورہ ناس لکھی ہوئی ہے, کوئی سورہ بقرہ کے کچھ حصے لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں کیا تھا کہ کاغذ ہے اور نیچے کچھ لکھا ہوا ہے, اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں جو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی وہ لکھ کر دی جاتی تھی. آج بھی موراکو میں, آج بھی الجزائر میں اور افریقہ کے بہت سے علاقوں میں لکھ کر قرآن سکھایا جاتا ہے. تو بچے تختی کے اوپر لکھتے تھے, اب انہوں نے لکھا غلط لکھ دیا تو اس کو مٹوا کر نیا استاد لکھواتا تھا کہ نہیں یہ لکھو, تو جو نیچے کا ہے وہ بھی باقی رہا اور اوپر کا ہے وہ بھی باقی رہا. تو وہ تو تعلیم کے وقت سے تھا. یعنی اگر صحیح لکھا ہوا مل جائے تو وہ قرآن کی حفاظت کا ایویڈنس بن جاتا ہے, لیکن اگر غلط لکھا ہوا مل اس کا جواب بھائی, اگر مان لیجئے وہ مسجد کے کسی تہخانے میں یا مینار میں کہ جہاں مسجد میں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں پڑا ہوا ملا اور وہ کنسسٹنٹ ہے قرآن کی تعلیم سے, آج بھی قرآن کریم دنیا کے بہت بڑے علاقوں میں اسی طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. قرآن کاغذ کے اوپر قرآن ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ لکھا جاتا ہے, تو آپ 1000 سال کے بعد آ کر یہ کہیں گے کہ دیکھو قرآن تو 2025 میں بدل گیا تھا. یہ تو کنسسٹنٹ ہے نا, صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ ہم یہ کوئی تعویل نہیں ہے, یہ کنسسٹنٹ ہے جو طریقہ تعلیم ہے اس کے ساتھ. تو اصل یہ بات ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. چلیں
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت